मारूफ करते रहो, नहीं अनिल मुनकर करते रहो। अगर तुमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दिया, क्या मतलब हुआ? अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना अगर तुमने छोड़ दिया तो अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालू तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देंगे। तुम बद्दुआएं करोगे, तुम्हारी बद्दुआएं भी कबूल नहीं हो। तुम क्या करोगे? बद्दुआएं करोगे, और तुम्हारी बद्दुआएं भी क्या नहीं होंगी? कबूल नहीं। समझो हमारी बात। जितना हालात आए हुए हैं, जितने हालात की खराबी है, वजह क्या है? हर मौके पर दावत को हमने छोड़ा हुआ है। हर मौके पर हमने दावत को छोड़ा हुआ है। हम ये समझे हम नमाज पढ़ रहे, हमारी नमाज हमारे लिए काफी है। हम रोजा रख रहे, हमारा रोजा हमारे लिए काफी है। हम ज़कात दे रहे, हम ज़कात देना हमारे लिए काफी है। हमने हज कर लिया, हमारा हज हमारे लिए काफी है। ऐसा आबिद जिसने रत्ती बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया फरिश्तों को जाओ पूरी बस्ती को पलट दो जाकर, ए अल्लाह फना आबिद रहता है उसमें, तो उसने रत्ती बराबर आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की है, उसके साथ इस बस्ती को पलट दो ले जाकर, उसके साथ इस बस्ती को। क्यों? क्योंकि उसके सामने मेरे हुक्म तोड़े जा रहे थे, उसके दिल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसका उलमा ने 3 दर्जे लिखे। सबसे आला दर्जा यह है कि हाथ से बुराई को बदला जाए। अगर हाथ से नहीं बदल रहे हैं, जुबान से बुराई को बदला जाए। जुबान से नहीं बदल रहे हैं तो दिल से बुराई को बुरा समझकर दुआओं के जरिए उसको बदला जाए। अगर दिल से भी बुरा नहीं समझ रहे तो इसके दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी ईमान नहीं। अब खुद गौर कर लें इस बात की, कितनी दुआओं के जरिए हम बुराई को बदलवा रहे हैं। ये चल फिर कर जहां कुदरत है वहां कितने हम हाथ के जरिए बुराई को बदलवा रहे हैं। जहां हम जुबान से बदलवा सकते हैं, 2 लफ्ज सही कह सकते हैं, 2 लफ्ज की दावत दे सकते हैं, हम किसको दावत दें? हर एक अपनी दुनिया में मगन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी बाकायदा। एक कश्ती हो, कश्ती के अंदर सारे लोग जमा हो, इस कश्ती के अंदर नीचे वाले बार बार के हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाकर हमें जो है पानी लेना पड़ेगा। क्या ही अच्छा हम नीचे ही एक सुराख कर ले, सुराख कर कर इस कश्ती के अंदर से पानी निकाल लिया करें, बार बार ऊपर जाने की जरूरत है। ईमानदारी से बताइए आप सब के सब, अगर इस कश्ती वालों ने इस सुराख करने वाले को नहीं रोका, नहीं जी हम तो ऊपर वाले, हमें क्या जरूरत है रोकने की, ये तो नीचे सुराख कर रहा करने दो इस, आप बताओ कोई बचेगा बस्ती के अंदर? नहीं। जिस तरह इस सुराख करने वाले को रोकना कश्ती के हर फर्द की जरूरत है अपनी जान बचाने के वास्ते, इसी तरह जो महल्ले में बेनमाजी, इसे नमाजी बनाना हर एक की जिम्मेदारी है। महल्ले में जो बेरोजेदार है, इसे रोजे पर लाना हर एक की जिम्मेदारी है। महल्ले में जो हज नहीं कर सकता इस्तिताअत के बावजूद, उसे हज पर लेकर आना हर एक महल्ले वाली की जिम्मेदारी है। समझो हमारी, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी देकर गए, वरना आने वाले हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर दावत पर दाई नहीं, हजरत फरमाया करते थे प्यारी में सारा जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ट्रैफिक पुलिस वाला, हजरत फरमाया करते थे ट्रैफिक पुलिस वाला एक ट्रैफिक चौराहे पर खड़ा हुआ होता है। किस पर खड़ा होता है? तो चौराहे पर खड़ा होता है, एक लाइन को रोकता है, एक लाइन को चलाता है। ये लिखा हुआ बयान है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। एक लाइन को रोकता है, एक लाइन को चलाता है। ये ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी से हट गया, अखबार पढ़ने चला गया। ट्रैफिक पुलिस वाला हटकर किसी दुकान चाय पीने चला गया। ट्रैफिक पुलिस वाला हटकर इस्तेंजे में चला गया अपनी किसी जरूरत पर, अपनी जिम्मेदारी पर किसी दूसरे को खड़ा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी पर किसी दूसरे को खड़ा नहीं किया। अब जो भी हादसा होगा, हादसा करने वाले को बाद में पकड़ा जाएगा, पहले ट्रैफिक पुलिस वाले को, पहले किसको पकड़ेंगे? तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, तुमने इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, इसकी वजह से पहले तुम्हारी पकड़। लेकिन अगर ये अपनी जिम्मेदारी पर खड़ा हो, अपनी जिम्मेदारी पर हो, इसे कोई निगाह उठाकर नहीं देखेगा। जो भी हादसा करने वाला है वो हादसा करने वाले को पकड़ेंगे। यही हाल है, बिल्कुल यही हाल हजरत फरमाया करते थे कि अगर दीन की दावत देने वाली उम्मत जो जिम्मेदारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इस जिम्मेदारी पर है, आने वाले जितने गुनाह हैं, जितनी शराब पी ली जा रही, जितनी चोरी की जा रही, जितना अल्लाह का हुक्म जमीन के ऊपर तोड़ा जा रहा है, जितना जिना किया जा रहा है, जितने अहकामात के अंदर तब्दीली की जा रही है, इन सब के ऊपर आने वाले अजाब में ये भी मारे जाएंगे। अगर ये रोकने वाले हैं, अगर ये दावत देने वाले हैं, तो ये सब के सब महफूज हो जाएंगे। अजाब आ नहीं सकता उस वक्त तक जब तक ये इस जमीन पर दावत देते हुए मौजूद हो। समझ लो हमारे फरिश्ता आया लूत अलैहिस्सलाम के पास, ए लूत सुबह होने से पहले पहले बस्ती छोड़ देना, हम सुबह को इस बस्ती को पलटने वाले हैं। क्या हुआ? क्योंकि कौम सरकश हो गई और लूत अलैहिस्सलाम लगे हुए थे मेहनत को। ऐसे ही बस
اس واسطے ہمارے ساتھی اس بات کو پوری طریقے سے اہتمام کریں کہ روزانہ کو اپنے کو معمول بنا لو، روزانہ انفرادی دعوت دیا کرو۔ انفرادی دعوت پر اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعوت دیا کرتے تھے۔ سفر میں جا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، چوروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، بادشاہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، بازاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے۔ کوئی ایک جگہ تو بتاؤ جہاں دعوت نہ دے رہے؟ سمجھ رہے ہیں ہماری باتیں؟ حضرت کے عجیب و غریب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم بھی نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اسے دعوت نہ دے، کسی کا درجہ اس سے زیادہ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اسے دعوت دے۔ تو اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی کسی کا درجہ اس سے ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے چوروں کو دعوت دے رہے، کیا نام ہے تمہارا؟ مہیمان نام ہے میرا۔ تمہارا نام مہیمان ہے؟ نہیں، تمہارا نام مہیمان نہیں، تمہارا نام تو مکرمان ہے، تم تو عزت والے ہو، ذلت والے نہیں ہو۔ یہ چوروں کو سمجھا رہے بیچارے۔ یہ کس کو سمجھا رہے؟ چوروں۔ مدینہ آنے کی انہیں دعوت دے رہے تو دوسری طرف قیصر کو خط لکھا، کسرا کو خط لکھا، نجاشی کو خط لکھا، ان سارے بادشاہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا۔ ایک طرف بادشاہوں کو دعوت دی جا رہی، ایک طرف چوروں کو دعوت دی جا رہی۔ ہم دو وجہ سے دعوت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھتے ہیں اس کا مقام ہی نہیں، اس سے بات کرے، یہ بھی کوئی بات کرنا ہے، بات کرنے والا آدمی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے دعوت کے چھوڑنے کی، کسی کے مقام کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں اپنے سے کہ ہم اس تک بات نہیں پہنچا پاتے۔ ہم اس تک کیا نہیں پہنچا پاتے؟ بات نہیں پہنچا۔ نہیں میرے محترم دوستو، روزانہ ایک وظیفہ اپنا متعین کر لو۔ کیا وظیفہ متعین کر لو؟ چل پھر کر دعوت دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ و مجنہ کے بازار میں دعوت دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ایک ایک قبیلے کے پاس دعوت دیا کرتے تھے۔ راوی کہہ رہے میرے آنکھوں کا منظر ہے، ایک قبیلے کے پاس سے دوسرے قبیلے کے پاس جا رہے، ایسے بدبخت قبیلے والے تھے کہ پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دعوت دے رہے، ایک دیہاتی نظر آیا، اسے بلوایا۔ دیہاتی، کیا تم نہیں مانتے اس بات کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ یہ گواہ کون ہے اس بات کے اوپر؟ یہ غیبی مدد جو آتی ہے نا، یہ اس دعوت کے اوپر غیبی مدد آتی ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں 2 وقت کھانے کے انتظام ہونے کو ہم غیبی مدد سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی لا کے گاڑی دے دے سفر کر لو، ہم اسے غیبی مدد سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارا طعام سیٹ نہیں گنا، ہم اسے غیبی مدد سمجھ لیتے ہیں۔ اصل غیبی مدد یہ ہے کہ سامنے والا بات قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسی اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ ایسی کیا ہے؟ غیبی مدد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی۔ پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے، پوچھا دیہاتی نے کہا آپ کی اس دعوت کے اوپر گواہ کون ہے؟ ابو بکر ساتھ موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود ہے۔ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ابو بکر گواہی دیں گے یا عمر گواہی دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے وہ درخت دیکھ رہے ہو نا، وہ درخت میری گواہی دے گا۔ کون دے گا گواہی؟ درخت دے گا۔ بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو، درخت زمین پھاڑتا ہوا چلتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی گواہی دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ درخت جہاں سے چل کر آیا تھا واپس وہاں چلے گئے۔ تسخیر عالم کا نسخہ ہے دعوت، تسخیر عالم کا نسخہ ہم نہیں سمجھ پا رہے اس بات۔ کیسی بڑی بڑی مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے اوپر۔ سورج کو اپنی جگہ روک دیا، یہ اللہ کے راستے میں جماعت نکلی ہوئی تھی، ایک دعا کی اے اللہ ہم بھی تیرے مامور ہیں، یہ سورج بھی تیرا مامور ہے، ہم بھی تیرے حکم پر لگے ہوئے ہیں۔ سورج بھی جب تک ہماری فتح نہ ہو جائے سورج ڈوبے نہ۔ چلتا ہوا سورج اپنی جگہ رک گیا، یہ اس دعوت کا وہ ہے۔ تیمم ملا ہے وہ اس دعوت کے اوپر ملا ہے، قصر ملی ہے وہ اس نقل و حرکت کے اوپر ملے۔ کوئی معمولی بات ہو، قصر بھی کس پر ملی ہے؟ اس نقل و حرکت کے اوپر مل نہیں۔ تیمم ملا وہ اس نقل و حرکت کے اوپر ملا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس بات کا پوری طریقے سے عزم کر لو کہ ہمیں روزانہ اپنا وظیفہ متعین کرنا ہے اللہ کی بڑائی کے بولنے کا۔ اسے دعوت، ہم نے دعوت تو سمجھا دیا آپ کو، اب دعوت سمجھو کرنا کیا ہے اس بات کا۔ روزانہ چل پھر کر اللہ کی بڑائی کو روزانہ بولا کرو۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا معمول تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین ایک اللہ کی بڑائی کو اتنا بولا کرتے تھے کہ جتنا بھی اللہ کا غیر تھا وہ دلوں سے نکل گیا تھا۔ اس دعوت کے ذریعے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے یقین ایسے تبدیل ہو جائے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے یقین تبدیل ہوا کرتے تھے۔ اس دعوت کے ذریعے یہ چاہا جاتا ہے ہمارے دل سے ایسا اللہ نکلے جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے دل سے اللہ نکلے۔ ایک دفعہ
دفعہ اللہ کہا کرتے تھے، علاقوں کے علاقے ہل جایا کرتے تھے، محل کے محل ہل جایا کرتے تھے، کنگن ٹوٹ کر گرنے لگا کرتے تھے، بادشاہوں کے قلوب ہل جایا کرتے تھے، بادشاہوں کے کیا ہل جایا کرتے تھے؟ قلوب۔ بس ساری بات یہ ہو گئی کہ ہم نے ماحول کے اوپر اس اللہ کی بڑائی پرکھ لیا، ورنہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کی بڑائی کو نہ بیان کیا، جہاں کس کو بیان نہ کیا ہو، جہاں اللہ کی بڑائی کو بیان دیکھی۔ بس میرے محترم، ہمارا حضرت یہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے صفات میں تنہا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا صفات میں تنہا ہونے کو بھی ہمیں بولنا ہے روزانہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے ساری شکلوں کی نفی ہے، اس لا الہ الا اللہ کا یقین ابھی تک ہمارے دل کے اندر نہیں، اس لا الہ الا اللہ کی اہمیت ابھی تک ہمارے دل کے اندر نہیں، اس لا الہ الا اللہ کی بڑائی ابھی تک ہمارے دل کے اندر نہیں۔ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا بھاری کہ ترازو میں رکھ دیا جائے تو ترازو بھاری ہو جائے، ساتوں آسمان کا حلقہ بنا دیا جائے، ان ساتوں آسمان کے حلقوں کو توڑ کر یہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اس لا الہ الا اللہ کا یقین اس دعوت کے ذریعے سے دل کے اندر پیدا ہو۔ اس لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس سے پیدا ہوگا، اس دعوت کے ذریعے سے پیدا ہوگا۔ کیسی اہمیت کا جملہ، اللہ اکبر۔ خود سناتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کے کہیں غائب ہو گئے۔ مجھے سب سے پہلے فکر ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ میں تلاش کرتا کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو دیکھا ایک دیوار ہے، اس کے اندر کہیں داخل ہونے کا راستہ نہیں، ایک باؤنڈری ہے، یہاں کا ہے، اتنے ایک سوراخ سے نظر آیا، میں اس سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے ہریرہ کیا بات ہے؟ جی میں تو تلاش کرتا ہوا آپ کو یہاں تک پہنچا۔ فرمایا جاؤ ابو ہریرہ، جا کر لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ وہ کیا ہو گیا؟ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ کیا اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے کیا کلمہ دیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک دکان کو ہم قیمتی سمجھ رہے، ایک کھیت کو ہم قیمتی سمجھ رہے، ایک کاروبار کو ہم قیمتی سمجھ رہے، اس کلمے کی کیا قیمت ہے ابھی تک ہمارے پاس اس کا اندازہ نہیں۔ کہتے ہیں میں نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے دیے مجھے، اے ابو ہریرہ یہ گواہی کے طور پر مجھے جوتے لے کر چلے جاؤ، میرے جوتے لے جا کر لوگوں کو بتاؤ، دیکھو یہ گواہی کے طور پر میں نے تمہیں جوتے دیے، جاؤ جا کر دو۔ اب پہلی ملاقات جو ہو گئی وہ عمر ابن خطاب سے ہو گئی، اللہ کر جاؤ، اس سے ہو گئی عمر ابن خطاب۔ اے ابو ہریرہ خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول، فرماتے میں نے خوشی خوشی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور ایک آئے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے داخل ہو گیا وہ جنت کے اندر۔ فرماتے کچھ زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کمر کے بل پیچھے جا کے، عجیب و غریب بات، اس پر مختلف قول لکھے علماء نے، شارحین حدیث نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت سے اقوال ہیں، دیکھو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا نہیں دیا تھا، خوشی کے اندر ایسا ہاتھ ہلا اس بات کو سن کر، ابو ہریرہ پتلے دبلے کمزور سے آدمی تھے، ہاتھ ان کے لگائے کہیں دور جا کے، بظاہر صاحب مرقات نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ تو یہ واپس گئے عمر، ابو یہ بھی ایک قول ہے، ورنہ یہ روتے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ ابھی آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ کیا کرتے رہے، عمل کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی کلمے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ میرے محترم دوستو، اس کلمے کا یقین دل کے اندر جڑاؤ، اس کلمے کی اہمیت کو جانو۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھا کر آگے چلے گئے، پھر واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ فرما رہے تھے جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ کہنے لگے جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جبرائیل نے میرے سے آ کر کہا جس نے سچے دل سے گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ وہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے کہا پھر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے پھر کہا إِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رَغْمُ أَنْفِ أَبُو ذر، یہ روایت عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر۔ اللہ اکبر۔ میرے پوچھا رسول اللہ
اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ فرمایا اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو پھر بھی 3 مرتبہ میں نے پوچھا۔ فرمایا اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو پھر بھی جنت کے اندر جائے گا، چاہے ابو ذر کی ناک غبار آلود ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہماری باتوں کو؟ نہیں سمجھ پائے؟ میرے محترم دوستو، مستقل ان باتوں کے تذکرے کیا کرو، اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کے تذکرے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی ایک وقت کے کھانے کو، دنیا کے مل جانے کو اور ان سارے سواریوں کے ہو جانے کو نعمت سمجھتا ہے اور دین کو نعمت نہیں سمجھتا، اس کی عقل ماری گئی، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ اس کی عقل کیا ہو گئی؟ عقل تو اس کی ماری گئی اور عذاب کا وقت کیا آ گیا؟ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی، اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ اگر کوئی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ خزانہ کسی کو نہ ملے، یہ قیمتی شے کسی کو نہ ملے، پھر دنیا کی ساری حکومتیں مل جاویں، دنیا کی ساری بادشاہتیں مل جاویں، دنیا کی ساری دولتیں مل جاویں، سب کچھ دنیا کا مل جاوے، خدا لا الہ الا اللہ اس سے لے لے، یہ خسارے ہی میں ہے، یہ نقصان ہی میں ہے، یہ ہلاکت ہی ہلاکت کے اندر ہے۔ یہ کس کے اندر ہے؟ یہ ہلاکت میں ہے۔ یہ کس پہ ہے؟ یہ اس کا۔ تو اس واسطے سب سے پہلے اس لا الہ الا اللہ سے ساری شکلوں کی نفی ہے۔ ہر نظر آنے والی شکل کی نفی ہو کس کے ذریعے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اور نفی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ، یہ طریقہ نفی بتایا گیا ہے۔ نفی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے، نفی بھی جو ہونی چاہیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ ان کا بتایا ہوا طریقہ دستور ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ نظام ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ نجات ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ سفینہ نوح ہے۔ جو چڑھ جائے گا بچ جائے گا، جو اتر جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ جو اتر جائے گا کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، سمجھنے کی کوشش کرو ہماری بات کو اچھی طریقے سے۔ یہ لا الہ الا اللہ سے جو چاہا جا رہا ہے وہ یہ چاہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان کی نفی دل سے ہو۔ سب سے پہلے شکل چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کا دل سے نکلنا ضروری ہے۔ اس سے دل کا کیا ہو؟ نکلنا۔ اور یہ شکلیں دل سے کب نکلیں گی اور لا الہ الا اللہ پر یقین کب پیدا ہوگا؟ جب نظر آنے والی چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے مقابلے میں نظر آنے والی چیزوں کا انکار کیا جائے۔ یہ اصل باقاعدہ حضرت نے حیات الصحابہ کے اندر باپ، آج حیات الصحابہ میں یہ باپ دیکھ رہے تھے بیٹھے، یہ باقاعدہ کیا بنا ہے؟ باپ پائیں گے کہ نظر آنے والی چیزوں کو کس کے مقابلے میں انکار کر دینا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں نظر آنے والی چیز کا انکار۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا مزاج تھا۔ یہ کس کا مزاج تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، دیکھا ایک آدمی گھوڑا خرید رہا۔ میں دیکھو کیسا یقین ہوا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ایک آدمی گھوڑا خرید رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے والے سے پوچھا کیا تم گھوڑا ہمیں بیچو گے؟ اس نے کہا جی ہاں ہم گھوڑا آپ کو بیچیں گے۔ ایک قیمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے طے کر لی، ایک قیمت آپس میں طے ہو گئی۔ آگے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، پیچھے پیچھے وہ گھوڑا بیچنے والا گھوڑا لے کر چل رہا۔ لوگوں نے اور بات کی گھوڑے کی، بھئی بتاؤ کیا قیمت لگاؤ گے؟ جب اور قیمت اچھی لگنے لگی، پیسہ زیادہ آتا ہوا نظر آیا۔ بس یہ ہم سب کی پریشانی، میں آپ سے کیا عرض کروں۔ دنیا کے نفع کو دیکھ کر ہم اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی باتوں کو سن کر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ دیہاتی نے آواز دے کر کہا جی دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو آپ خرید لیے، اگر نہیں خریدنا ہے تو میں اس کو بیچ۔ ارے بھائی میں تو تمہارے سے گھوڑا خرید چکا ہوں، اب تو میں تمہیں قیمت دینے جا رہا، ہمارا تمہارا معاملہ طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ ادھر دیہاتی منع کرے، آپ بات کہیں، دیہاتی منع کرے، لوگ گزر رہے اور کہہ رہے گزرتے گزرتے، دیہاتی مان جا بات کو، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ ان گزرنے والوں میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے۔ کون آگے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خزیمہ نے ساری باتیں سنی، دیہاتی کی بات سنی۔ دیہاتی مستقل یہ کہے کہ اگر آپ نے خرید لیا تو گواہ لائیے، کون ہے جو گواہی دے اس بات کی کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا۔ میں کیا گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے۔ اے خزیمہ، یہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا امتحان۔ اے خزیمہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم یہاں موجود نہیں تھے تم نے کیسے گواہی دے دی کہ ہم نے گھوڑا خریدا؟ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا گھوڑا ہے۔ یہ چھوٹا سا کیا ہے؟
یہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی کیا حیثیت؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا آپ کی بات پر، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جنت موجود ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں دوزخ موجود ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں قبر میں سوال جواب۔ جب ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں پر بغیر دیکھے آپ کی بات پر ایمان لے کر آگے، پھر اس گھوڑے کی کیا حیثیت کہ ہم آپ کی بات کریں؟ فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے وقت۔ مجھے بڑی عمدہ بات یاد ہے اس کے اوپر حضرت جی کی۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے وہ کیسی سیدھی سی بات ہے اور کیسی دل کو لگتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے امریکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میں نے کیا نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ امریکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، خبر سنی کہ دنیا کے اندر امریکہ ہے، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، امریکہ کا صدر موجود ہے، امریکہ بھی ہمارے ملک کی طرح ایک ملک ہے۔ اپنے جیسے چند لوگوں سے سن کر جب میں امریکہ کو امریکہ یقین کر سکتا ہوں بغیر دیکھے، پھر اللہ رسول کی خبروں کو سن کر جنت پر کیسے یقین نہ لاؤں، دوزخ پر کیسے یقین نہ لاؤں؟ نہیں سمجھے ہماری؟ دیکھا تو یہ بھی نہیں، دیکھا وہ بھی نہیں۔ جب اپنے جیسے لوگوں سے سن کر اس بات کا یقین کر سکتا ہوں تو پھر اللہ کے رسول کی بات کو سن کر آخرت کو پھر یقین کر۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے زیادہ یقین جو ہونا چاہیے وہ نظر آنے والی چیزوں کے مقابلے میں یہ ساری کی ساری کائنات جب آدمی کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے اللہ اس کے تابع کر دیتے۔ بڑی عجیب و غریب واقعہ آپ کی برکت سے یاد آئے۔ ایک زمانہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کو مسلمانوں سے فتح کروایا تھا، مسلمانوں کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ملک شام بھیجا تھا۔ یہ فاتح ہے ملک، یہ فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کروایا تھا۔ عمرو بن عاص مصر میں گئے تو وہاں سے دریائے نیل بہتا تھا۔ ہم نے جا کر ابھی جو سفر ہوا تھا دریائے نیل کو دیکھا باقاعدہ۔ اللہ اکبر، ایسا بہتا ہوا دریا ہے، ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا، ملکوں سے گزر رہا، کتنے ملک اس کے اندر آتے ہیں اندازہ نہیں۔ دریائے نیل یہ مصر سے چلتا ہے۔ تو یہ مصر میں دریائے نیل وہاں ایک مہینہ آیا کرتا تھا بونا نامی مہینہ۔ جب یہ مہینہ آیا کرتا تھا تو دریا بالکل خشک ہو جایا کرتا تھا۔ دریا کیا ہو جاتا؟ بالکل خشک ہو جاتا۔ اسی طرح دریا بالکل خشک ہوا تو مصر کے لوگوں نے کیا کیا، ایک لڑکی کو تیار کرتے، اس کے والدین کے پاس جاتے، انہیں مال دیتے، انہیں راضی کرتے، ان سے ان کی جوان کنواری لڑکی لے لیتے، اس کنواری لڑکی کو نئے کپڑے پہناتے، زیور پہناتے، تیار کرتے، سجاتے دجاتے اور لے جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیتے۔ جب تک یہ لڑکی دریائے نیل میں نہیں گرتی دریائے نیل نہیں چلتی۔ دریائے نیل کیا نہیں ہوتی؟ نہیں چلتی۔ عمرو بن عاص کو سارا معاملہ پتا کرا کہ نہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں، ایک معصوم جان کو تم ایسے بھی جا کر ڈال دو، ایک لڑکی کو اٹھا کے تم بلا خطا کسی پانی کے اندر بہا دو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہرگز اجازت نہیں۔ ایسا قحط مصر کے اندر کہ لوگ پریشان ہو گئے، ہجرت کر کر جانے لگے لوگ، مصر چھوڑ کر جانے لگے لوگ۔ انہوں نے خط لکھا عمر ابن خطاب کو کہ یہ حال آئے، میں نے تو منع کر دیا، میں نے اجازت نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا وہ عمرو بن عاص کو تو لکھا ہی لکھا بلکہ دریائے نیل کو الگ سے خط لکھا۔ کس کو خط لکھ رہے؟ کیا بتاویں آپ سے؟ یہ رجال تیار ہوئے تھے ایمان سے، یہ لوگ ایمان کے ساتھ تیار ہوئے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا ملفوظ ہے، فرمایا کرتے تھے اب چیزوں کے اوپر محنت ہوتی ہے، پہلے انسانوں کے اوپر محنت ہوا کرتی تھی۔ انسان بنا کرتے تھے، چیزیں ان کے ہاتھ میں مسخر ہو جایا کرتی تھی۔ اب انسانوں کے اوپر محنت نہیں ہے، چیزوں کے اوپر محنت ہے۔ بنی ہوئی چیزیں بگڑے ہوئے انسانوں کے ہاتھ میں، ساری دنیا میں فساد ہی فساد۔ وہاں بگڑی ہوئی چیزیں بنے ہوئے کے ہاتھ میں تھی، یہاں بنی ہوئی چیزیں بگڑے ہوئے کے ہاتھ میں۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک بٹن دباؤ ملک تباہ ہو گیا، ایک بٹن دبایا شہر تباہ ہو گیا، کوئی نظام ٹھیک نہیں چل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ محنت چیزوں کے بنانے کے اوپر ہے، محنت کس کے اوپر نہیں ہے؟ انسان کے بنانے کے اوپر۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان تو کانیں ہوتی ہیں جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں، جیسے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ محنت کر کے ان انسانوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ بڑی مزے کی بات اس نے لکھی ہے علامہ طیبی علیہ رحمۃ، یہ لکھا ہے کہ جس طرح سونے چاندی پر محنت کر کے سونے چاندی معادن مہنگے بن جاتے ہیں، ہیرے پر محنت کی ہیرا قیمتی بن جاتا ہے، بعینی اسی طرح انسانوں پر محنت کر کے انسان قیمتی بن جاتا ہے۔ انسان کیا بن جاتے ہیں؟ ہے ہی نہیں محنت انسانوں پر۔ یہ حضور اکرم صاحب سے انسانوں پر محنت کی تھی، اس کے اوپر محنت کی تھی
انسانوں کے اوپر خط لکھے دریائے نیل کو، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تجھے ضرورت نہیں ہے کہ تو کبھی ہمارے واسطے چلے، ہمیشہ تو سوکھا ہی پڑا رہی ہو۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اس قدرت والے عزت والے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تیرے دریا کو چلا۔ ہفتے کی رات میں یہ خط گرا دریا کے اندر، جب صبح اٹھ کر دیکھا گیا تو 17 ہاتھ دریائے نیل چل رہا تھا، اور آج تک چل رہا ہے۔ کتنا چل رہا تھا؟ 17 ہاتھ دریائے نیل بہ رہا تھا، اور آج تک رکا نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں اسباب سے جو چیز لوگے ایک دفعہ ملے گی، جو احکام سے چیز لوگے بار بار ملے گی، ہمیشہ ملے گی، برکت کے ساتھ ملے گی۔ کس کے ساتھ ملے گی؟ اس بات سے حضرات صحابہ قدم قدم کے اوپر اس بات کو دیکھا کرتے تھے کہ حکم تو ہمارا نہیں ٹوٹ رہا، کہیں ہمارے دل کے اندر کوئی اللہ کا غیر تو نہیں آ گیا، کہیں ہمارے مانگنے کے اندر اللہ کا غیر تو نہیں آ گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کب اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے۔ لا الہ الا اللہ سے اس شریک کرنے کی نفی، کس کی نفی ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے۔ اچھے حالات چلتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، برے حالات چلتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔